अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की हमारी तीसरी वीडियो है। बयान का मौजू है औरतें और बाजार। क्या औरतों को बाजार जाना चाहिए? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो शेयर किया करें क्योंकि अच्छी बातें फैलाना भी सदका जारिया है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट जनाब मोहम्मद फैज सैयद साहब के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप उनके चैनल को भी जरूर विजिट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़ मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। व क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला। और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ इस 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन के सेकंड डे के सेकंड सेशन में नशिस्त में जमा हुए हैं। आज का जो मौजू, जो टॉपिक, जो उन्वान मेरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहेगा वो है औरतें और बाज़ार। अब इस उन्वान पे या इस उन्वान की वजाहत और तफसीलात से पहले इस चीज़ की वजाहत, क्लेरिफिकेशन ज़रूरी है कि यहाँ कोई हम औरतों के बाज़ार जाने के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ ये बात ज़रूर करेंगे कि शरीयत ने जवाज़ किस तरह से दिया बाज़ार जाने का। इसलिए कि तिजारत हलाल है और तिजारत ज़ाहिर सी बात है अक्सर और बेशतर बाज़ारों में होती है। बिज़नेस मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़रूरी नहीं हर बार, मोस्ट ऑफ द टाइम बाज़ारों में होता है। तिजारत हलाल है। बाज़ार का ज़रूरत के तहत मर्दों और औरतों का जाना भी हलाल है। तो यहाँ कोई हुर्मत की बात नहीं होगी इंशाअल्लाह, ये हलाल है। लेकिन यहाँ जो बाज़ारों से जो रग़बत हो चुकी है, जो अट्रैक्शन आजकल हो चुका है कि बाज़ार के बग़ैर कोई चीज़ तस्वर नहीं की जा रही है। बाज़ार के जाने को फैशन, स्टेटस, सोसाइटी मेंटेन करने के ज़ुमरे में और दायरे में ला दिया गया है कि अगर कोई खातून या मर्द या औरत बाज़ार जाते हैं तो हाई स्टेट्स माने जाते हैं। बाज़ार की नोयत, उसके फ्लोर्स, उसकी टाइप, उसके एरिया के एतबार से उनका स्टेटस, उनका मुकाम और मर्तबा आजकल पता चलता है। तो प्रॉब्लम बाज़ार से नहीं है, प्रॉब्लम औरतों के बाज़ार से जाने से नहीं है, प्रॉब्लम मर्दों के बाज़ार जाने से नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो बाज़ार को अहमियत दे दी गई है, हाँ ज़रूरत की चीज़ें आपको लेना, जाइए लीजिए वापस आ जाइए, लेकिन जो अहमियत, जो मुकाम, जो स्टेटस, जो रुतबा, जो मर्तबा दे दिया गया है कि जितने शॉपिंग बैग्स जिसके पास ज़्यादा हो उसका उतना स्टेटस माना जाता है। शॉपिंग बैग पे डिफरेंट लोगोज उसके ऊपर लगे हुए मोनोग्राम्स, कंपनी के ब्रांड्स डिसाइड करते हैं कि आप कौन लोग हैं। और जिसके बाद जितना बड़ा ब्रांड होगा थैली उतनी ऊंची होंगी। हाँ, सादे ब्रांड्स नीचे जाएंगे, पीछे जाएंगे, अच्छे ब्रांड सामने आएंगे, ऊंची ऊंची थैलियां सामने लेके घूमेंगे। तो प्रॉब्लम और इशू ये है कि बाजार को जो मुकाम दे दिया गया है उसके रियल मुकाम से इतना बढ़ा दिया गया है कि उसको स्टेटस बना दिया गया है। और बिलखुसूस बाजार औरतें भी जा सकती है, बिलखुसूस जा सकती है, लेकिन बाजारों में जाना बिलउमूम हो चुका है। मतलब एक ऐसी चीज हो चुकी है जिसके बगैर जिंदगी का तस्वर नहीं माना जा रहा। आप समझ रहे बात को? हद ये हो गई कि बाजार खरीदो फरोख्त तक तो ठीक था, अब बाजारी जबान, बाजारी खाने, हर चीज बाजार से मुताल्लिक हो गई। मतलब ये है कि जबान भी वो चल रही है जो बाजार में चल रही है। इसी तरह खाने भी बाजार में खाने को पसंद किया जा रहा है। हालांकि उम्मन होना तो ये चाहिए कि खाने पीने चीजों को आप छुपा कर खाए, घर पर खाए, और खासतौर से खवातीन के लिए वो बेहतर है, मजबूरी एक अलग बात है। लेकिन बाजार में जाना और खाना खाना भी स्टेटस,
بازار میں جانا اور گھومنا پھرنا بھی اسٹیٹس، کون سے بازار جاتے ہیں، کس کا کیری بیگ لے کر جاتے ہیں، برانڈز کون سے یوز کرتے ہیں، گویا ایشو یہ سب ہے کہ اس کو ایک مقام دے دیا گیا ہے۔ بازار جائیے، ضرورت پوری کیجیے، واپس آ جائیے، لیکن بازار جانا ضرورت پوری کرنا مقصد نہیں، بازار جانا، گھومنا، تفریح کرنا، معلومات لینا، اسٹیٹس بتانا، برانڈز کون سے یوز کرنا، کیا چل رہا ہے جاننا، اتنی تفتیش، اتنی تفصیلات کہ جتنا معاملہ کتاب اور سنت میں غور، فکر، تفصیلات، تفتیش، مطلب صحیح اور ضعیف کا معاملہ وہ سب نہیں ہے، لیکن بازاروں کو کئی درجے، کئی گنا اس سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور بالخصوص خواتین کا تو حال یہ ہو چکا بازار سے، ایسی رغبت وہ پا چکی ہے کہ بیچارہ شوہر جب 1 تاریخ کو یا جب بھی اس کی تنخواہ ہوتی ہے، سب سے بڑا خوف جو اس پر طاری ہوتا ہے کہ اب بیوی بیگم بازار نہ چلی جائے، بس باقی سب تو ٹھیک ہے۔ مطلب حالت یہ ہو چکی ہے، کچھ لوگ حرام کمائی کی طرف جا رہے ہیں چونکہ وہ بازار جانا اسٹیٹس ہے۔ اب پڑوسی جا کے آ گیا، ہم نہ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پڑوسی نے شاپر بیگز لا لی ایک سے ایک، ہمارے پاس نہ آئے تو کیا ہوگا؟ بھلے ہی کچھ نہ صحیح تفریح تو کر کے آئیں گے بازار جا کے، بھلے ہی اپنے جیب میں کیری بیگ ڈال کے لے جائیں گے، اسی کو نکال کے لا لیں گے، گھر کا سامان ہی اس میں ڈال کے لا لیں گے، لیکن جانا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر آپ کا کوئی مقام مرتبہ نہیں معلوم ہوگا۔ آپ فلاں بازار گئے؟ نہیں، ارے کیا بیوقوف انسان ہے، مجھے لگتا تھا آپ بڑے ہائی اسٹیٹس والے لوگ ہیں، آپ کو وہ بازار نہیں معلوم۔ اب یہ بیچارہ بولتا نہیں اب جانا ضروری ہے اس لیے کہ یہ بازار نہیں گئے تو پھر مقام نہیں پتہ چل رہا میرا کیا ہے۔ تو بیچارہ جہاں بھی دنیا میں جاتا ہے وہ بازار جا کے آتا ہے۔ انسان حج کو چلا گیا، اللہ کی عبادت ہو گیا، لیکن حج کے ارکان کیسے ہوئے، وہ سب سے زیادہ تفصیلات کیا ہوتی؟ کیا بازار تھے میاں، کیا سونے لگے تھے، کیا چاندی تھی، کیا گھومے، اچھا تم وہ بازار میں گئے تھے کیا، ایسکیلیٹر چڑھ کے فوارے لگے ہوئے تھے، پانی آ رہا تھا، آسمان سے کوئی کود رہا تھا، زمین سے کوئی نکل، ہاں وہ بازار میں تو بڑا مزہ ہے، میں تو روز جا کر ایک عمر طواف کر کے بس وہیں پڑا رہتا تھا، جا کر بڑا اچھا لگتا تھا بازار کے اندر، کتنے اچھے لوگ آتے تھے، کتنی بولیاں مجھے مطلب عبادت کے لیے گئے بھی تو بازار، غیر عبادت کے لیے تفریح کے لیے گئے بھی تو تذکرہ بازار، اچھا وہاں گئے تھے، او ماشاءاللہ کیا مال سے وہاں جناب، 10 مالے 20 مالے 50 انڈر گراؤنڈ پارکنگاں ہیں، مطلب مالوں کی 50 مالے کی بلڈنگیں کھڑی ہیں، اور کیا مزہ آیا۔ اور مطلب بازار ایک ایسی چیز ہو چکی ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ بازار سے چھوٹ ہی نہیں رہا ہے۔ جائیے، ضرورت ہے خریدیے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ اسٹیٹس کا ہو چکا ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت نقصان دے رہا ہے، یاد رکھیے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور خاص طور سے عورتیں اور بازار، عورتیں بھی بازار جا سکتی ہیں، صحابیات گئی، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وہ اپنی شرعی ضرورتوں کے تحت جایا کرتے تھے، ضرورتیں پوری ہوتی کر کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ ٹھیک، اب آئیے بازار کے تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں۔ وضاحت ہو چکی، تجارت حلال، بازار میں دکان چلانا حلال، بازار جانا حلال، لیکن اس کے لمٹ ہوں گی کہ شرعی ضرورتوں کے تحت جایا جائے، باقی ختم۔ یہاں تو یہ ہو رہا شرعی ضرورت ہے، دوسری طرف یہ نیا برقع لیے بازار جا کے آئیں گے تاکہ لوگ دیکھیں ہم نے کیا پہنا، نئی گاڑی لیے بازار جا کے آئیں گے تاکہ لوگ دیکھیں ہم کیا پہنتے ہیں۔ بازار جانا ہے تو بازار جانا ہے بولے تو پارلر جانا ہے، پھر تیار ہو، بازار ایسی تھوڑی جا سکتے ہیں۔ خواتین ہیں تو وہ بھی تیار ہو رہی ہیں، پردہ نشین بھی تو کم از کم آنکھوں کو تو ایسا سجا لے کہ لوگوں کو پتہ چلے ہم کیا ہیں۔ اور مرد حضرات ہیں تو بالوں کو پتہ نہیں کیا کیا کرا رہے ہیں کہ 2 گھنٹہ کرسیوں پر پڑے ہیں، ٹھنڈے اور گرم کے جو ہے فوارے مارے جا رہے ہیں، پھر ریڈی ہو کے بازار جا رہے ہیں، بالوں کو ایسے ڈیزائن بنا رہے ہیں کہ بازار میں اگر نماز کا وقت ہو تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، وضو نہیں، اس لیے کہ بنانے کو 2 گھنٹے لگے، اب سر پہ مسا کریں گے تو وہ اسپائک کٹ بنائے ہوا ہے وہ تو ختم ہو جائیں گا نا، وہ کانٹے دار جو جھاڑ بنا کیسا ہوگا، وہ مینٹین نہیں ہو سکتا۔ تو بازاروں کے لیے نمازیں غائب ہیں، بازاروں کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، گویا اللہ رحم کرے ایک بازاری زندگی جینا شروع کر دی ہم لوگوں نے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آئیے بازاروں کا کیا مقام ہے شریعت میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، حلال ہے لیکن کیا مقام ہے سن لیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت مسند احمد حاکم میں جو ہے اور اسی طرح جو ہے مختصر ترغیب و ترہیب میں یہ آپ کو روایت ملیں گی۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کیا، کوشچن کیا، سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کون سے علاقے محبوب ہے اور کون سے علاقے مغضوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کن علاقوں کو پسند کرتا ہے اور کن علاقوں سے نفرت کرتا ہے، مغضوب جو غضب والے علاقے ہیں؟ یہ سوال کیا سائل نے کوشچن میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے معلوم نہیں، میں جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو پوچھ کر بتاؤں گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، اور بہت وقت بعد یا جو بھی وقت درکار تھا وہ لیا اور پھر لوٹ کر آئے، مطلب جبرائیل علیہ السلام کو بھی جواب نہیں پتا تھا، وہ گئے اور وہ بھی جواب لے کر آئے۔ ٹھیک، تو آپ نے کہا میں جبرائیل سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں
سب سے زیادہ محبوب علاقے مسجد ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ دنیا میں مسجد ہے، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اور کہا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ تو سب سے محبوب علاقے مسجد، سب سے مغضوب علاقے بازار۔ دوسری روایت دیکھتے ہیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو مجموعہ زوائد میں آپ کو ملیں گی، وہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا خدمت میں آ کر اور پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہروں میں اللہ کو سب سے زیادہ کون سا شہر پسند ہے؟ اور پھر فرمایا اور جو ہے شہروں میں کون سی جگہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ دو سوال کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ادری، مجھے تو نہیں پتا ہے، میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے ان سے سوال کیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے بھی نہیں پتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آؤں گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام گئے، جتنا وقت درکار تھا انہوں نے لیا، پھر لوٹ کر آئے اور لوٹ کر آنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے بدترین شہر پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا، میں نے اپنے رب سے بدترین شہر کے تعلق سے پوچھ لیا ہے، اور وہ فرماتا ہے، مطلب اللہ فرماتا ہے بدترین جگہ زمین پر وہ ہے جہاں بازار ہوتے ہیں۔ بدترین جگہ زمین پر وہ ہے جہاں بازار ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو اس روایت کے اندر بدترین جگہ کا تذکرہ ہے کہ وہ بازار ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین جگہ مسجد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ تمام جگہوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب مسجد ہے، اور اللہ جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ تجارت حلال ہے، اس کی تفصیلات میں لے چکا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بازار کیسے تھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند تھے، سوال چونکہ اس زمانے میں ہوا ہے، وہ زمانہ نہیں تھا جس کے اندر لمبی لمبی دکانیں ہوتی تھی، ایسی دکانیں کہ خود شہر کے شہر اس کے اندر ہو، یہ وہ زمانہ نہیں تھا۔ نہ ہی وہاں کوئی سیلز گرل ہوا کرتی تھی جو لوگوں کو متوجہ کرے اور اٹریکٹ کرے، نہ ہی یہ وہ زمانہ تھا جہاں ایئر کنڈیشنز اور الگ الگ لبھانے کے لیے آفرز لگے تھے کہ یہاں یہ مل رہا ہے، کوئی ڈسکاؤنٹس وغیرہ نہیں تھے۔ یہ تو ایسی دکانیں تھی، صحابہ بوریوں میں تھیلوں میں سامان لاتے، تھیلا بچھا دیا تھا، کپڑا بچھا دیا تھا، سامان ڈال دیا جاتا، فروخت ہو جاتی، شام ہوا بوریا لپٹا اور چلے گئے۔ یہ ایسی دکانیں تھیں، مطلب یہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ کمپلیکیٹڈ مارکیٹ نہیں تھے، یہ تو بالکل سادہ بازار تھے، بوریوں میں لایا سامان، رکھا، بیچ دیا اور چلے گئے۔ کچھ کی پرماننٹ دکانیں تھیں، دکانیں پہ بہرحال پردے ہوا کرتے، لوگ آتے لیتے، لیکن یہ بھی کوئی بھائی خم لگے، مطلب بہت چمکدار روشنائی کی ہوئی، اور مرد اور عورتیں الگ الگ ہے تاکہ مردوں کو عورتیں سامان بتائے اور عورتوں کو مرد سامان بتائے، کوئی آفرز نہیں، کوئی اٹریکشن نہیں، کوئی بہت بڑی جو ہے پارکنگ اور وہ مسئلہ نہیں تھا، بالکل چھوٹی چھوٹی جگہیں جہاں جگہ ملتی، صحابہ اپنے بوریے لگاتے، دکان چالو ہوتی، تجارت ہوتی، شام ہوتی، بوریا اٹھا لیا، جس کی دکان پرماننٹ ہوتی، کنسٹرکٹڈ ہوتی، اپنا ڈال دیا تھیلا، دکان بند ہو گئی۔ وہ بازار کے تعلق سے بات آ رہی ہے، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے۔ آج تو نہ جانے کتنی برائیاں ان بازاروں میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہرحال ہم پر رحم کریں۔ لیکن بہرحال میں نے جیسا کہا، ہمارا ایسا اٹریکشن بازاروں کی طرف ہو گیا جس کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ بازار کو سب کچھ سمجھ لیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا مسجدوں کے تعلق سے، جن کے تعلق سے ہمیں خبر دی گئی ہے کہ جس شخص کا دل اگر مسجد میں اٹکا رہے، مطلب ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی فکر میں رہے، تو وہ شخص اس روز عرش کے سائے میں ہوگا جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مطلب مسجد وہ جگہ ہے جس میں اگر دل اٹکا ہوا رہے تو وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے ایک نماز کے دوسری نماز، وہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ مقام جو ہے بتایا گیا ہے۔ ان مسجدوں کا حال یہ ہے بازار کے مقابلے میں جو اللہ کو پسندیدہ جگہ ہے، جس میں جانے میں اگر دل بھی اٹکا رہے تو روز قیامت سایہ مل جانے والا ہے، ان جگہ کا حال یہ ہے کہ اکثر مسجدوں کے تالے کھولے جاتے ہیں، تالے کھولنے کے بعد مؤذن صاحب اذان دے دیتے ہیں، 2 4 5 10 لوگ آگے تو آگے نماز ہو گئی، اس کے بعد پھر تالا ڈال کے اگلی نماز کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ مسجدوں کا حال ہے۔ اور بازار کا حال یہ ہے کہ 24 آورز آفرز لگائے جا رہے ہیں، 24 گھنٹے کھلا ہے۔ قرآن کی تلاوت مسجد میں کرتے ہوئے آپ کو چند لوگ مل جائیں گے، لیکن شاپنگ مالز کے یقیناً
نہ ہم شاپنگ اور شاپنگ مالز کے خلاف ہے نہ اسلام ہے، لیکن ضرورت کے تحت چیزیں ہوں، یاد رکھیے. جو ہم نے اس کو اسٹیٹس بنا لیا، جو مقام دے دیا، جو مرتبہ دے دیا، جو اس کے جانے میں خوشی اور خضوع نظر آتا ہے، جو خرچ نظر آتا ہے اور جو سب کچھ اس کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہاں موجود ہے، گھنٹوں گھنٹوں گزارے جا رہے ہیں، وہاں دل لگ جاتا ہے. ہمارے کچھ نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا اکثر دن وہیں لگ جاتا ہے. جوانی کے اکثر مرحلے بازاروں کی وہ نکڑ پہ یہ نکڑ پہ، جب تک دکان والا کے ہکالے نہ ان کو، جب تک بہرحال وہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں. یہ بھی حال ہے. ٹھیک، تو بازار کا یہ حال ہے کہ وہاں لوگ واپس آنے کو تیار نہیں ہیں. مسجدوں کی حال ہے، جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے، وہاں لوگ جانے کو تیار نہیں. 5 وقتہ نمازوں کو نہیں ہے. دوسرا الگ بات ہے کہ اس کے علاوہ بھی دل لٹکا رہے، 5 وقتہ نمازوں کو بھی نہیں ہے. صحابہ میں سے کچھ صحابہ کا حال یہ تھا کہ مسجدوں میں اتنا کھڑے ہوتے ایسا کہ ایک ستون کھڑا ہے، مطلب اتنے خیام میں ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ایسا کوئی مسجد کا ستون ہے نا، جب بھی وہاں کھڑا ہوا دکھتا ہے ستون پلر، اتنے کھڑے ہوتے ہیں. بہت زیادہ نماز فرض کے علاوہ نوافل پڑھا کرتے تھے، راتوں میں نماز میں کھڑے ہوتے تھے، تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. یاد رکھیے، تو سب سے محبوب جگہ کا یہ حال ہے کہ اس کو لاک کھولنا پڑتا ہے، لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں. اور جو مغضوب جگہ ہے جہاں صرف شرعی ضرورتوں کے تحت جانا ہے، وہاں رش لگے ہیں، بلکہ کبھی کبھار محکمات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، رش اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے سنا مسجد میں کنٹرول کرنے کے لیے لوگ بلانا پڑے، اتنا رش ہو گیا ہے؟ نہیں، وہاں تو بلا کے پریشان ہے، صدائیں لگائی جا رہی ہے، اذانیں دی جا رہی ہے، لوگ نہیں آتے ہیں. یہاں کنٹرول کرنے کے لیے پرابلم ہو رہی ہے. تو گویا بازار کو یہ مقام دے دیا گیا. اور مسجد کے تعلق سے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا یہ حال ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے. اور جس کا جو مقام ہے اس کو وہاں رکھنا بڑا اہم ہے، یاد رکھیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، ہم نے فرمایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے عقل مند لوگ میرے قریب ہو، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہے عقل میں. پھر فرمایا صفے سیدھی کر لو اور اختلاف نہ کرو، اس سے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور اپنے آپ کو بازاروں کے شور و شغف سے محفوظ رکھو. گویا نماز کا حکم دیا، صف بندی کے بارے میں بتا، پھر فرمایا بازاروں کے شور اور شغف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اس کے شور مطلب اس سے دور رہو، شغف جانے کا اٹریکشن، بار بار جانے کے معاملے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، مطلب کنٹینیوسلی بازار جانے والے مت بنو، اس کے شور اور غل سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں حال یہ ہے کہ بازاروں کے شور و غل سن کے ہم کو بڑا اطمینان محسوس ہوتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، راحت لی جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کا خاص طور سے شوہر کا دماغ خراب کر دے جب تک بازار نہیں لے گیا. جب بازار جاتے تو کتنا اچھا لگا یہاں کہ دیکھیے آپ لا نہیں رہتے، یہاں کتنی سکون کی جگہ ہے ماشاءاللہ. یہاں حدیث میں آ رہا ہے اس کے شور و شغف سے، مطلب اس کے شور غل سے اور اس کے اٹریکشن سے بچو. اور یہاں ہم کو وہاں جا کے سکون اور اطمینان حاصل ہو رہا ہے. اور کلچر ایسا بن چکا ہے بازاری ہمارا کہ ہم کو اس کے بغیر رہا بھی نہیں جاتا ہے. اگر کوئی نیا بازار کھلنے کی خبر مل جائے تو اتاولا پن اختیار کر لیتے ہم. اتاولا پن سمجھتے نا، جانا ہے، جلدی جانا ہے. ایسا کبھی آپ نے اپنے اندر محسوس کیا ہم نے کہ ایک نئی مسجد بنی تو ہم کو بڑا اتاولا ہو رہا ہے کہ جا کے ہم دیکھیں اللہ کا گھر کیسے بنا، کیا ہو رہا ہے وہاں، سمجھ رہے آپ؟ وہاں تو حال یہ ہے کہ مسجد جب نہیں بنی تو بولنا پڑتا کھانے کی دعوت، عشاء کے بعد روز کھانا ہے، تو پھر عشاء کی پڑھنے جا رہے لوگ، پھر تو کھانا ہے تو عشاء کی ہے، حالت یہ. تو آپ دیکھیے حالت کیا ہے. اور خاص طور سے خواتین نے اتنا مشغول کر لیا اپنے آپ کو بازاروں میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی. ٹھیک، اب جو ہے بازار کیا مقام ہے، اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے بازار کے تعلق سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا تو بازار میں سب سے پہلے داخل نہ ہو. آپ صحابہ سے کریں تم بازار میں سب سے پہلے داخل نہ ہو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس میں سب سے آخر میں نکلنا. وصیت کیا کرے، نہ پہلے جاؤ، سب سے فرسٹ مت رہو بازار میں جانے والے، سب سے لاسٹ میں نکلنے والے مت بنو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شیطان انڈے دیتا ہے، یاد رکھیے، اور بچے دیتا ہے. بازار کیا جگہ ہے جہاں شیطان انڈے دیتا ہے اور بچے دیتا ہے. مطلب یہ کہ شیطان بہت سارے کارنامے انجام دیتا ہے وہاں. اور کیوں نہ ہو، جب بازاروں کا یہ حال ہو کہ عورتوں کی تعداد زیادہ، مردوں کی تعداد کم ہے نا، اس کے بعد وہ اٹریکشن، وہ سیلس وومن اور سیلس مین، اور وہ لبھاونے آفرز، اور لوگوں کو جس طرح سے اٹریکٹ کر کے بلایا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، سمجھ رہے؟ اور وہاں جو شر اور برائی ہوتی ہے، مجھے نہ تفصیلات دینے کی ضرورت ہے نہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کئی بازاروں کو تو لوگوں نے بند کروایا اس لیے کہ اس کا شر اور فتنہ اتنا زیادہ تھا، عورتوں کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی تھی، لہٰذا ان بازاروں کو بند کروایا گیا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.